फिगर तो अच्छा है ना उसका, मेरे बच्चे की भूख मिटा सकती है, रमीज ने झिझकते हुए पूछा था। मुंह में सिगरेट दबाए बोला, साहब जी मेरी बीवी की आपके बच्चे को फीड कराएगी, बस आप पैसे हैं करो। सामने खड़े शख्स की आंखें रमीज के शानदार ऑफिस को देख रही थी। तुम्हें मेरी शर्तें तो पता है ना, तुम्हारी बीवी को मेरे घर में मेरे बेटे के कमरे में रहना पड़ेगा। जी जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस आप ये बताएं पैसे कितने देंगे। पैसों का लालची अयाज बना नूर से पूछे ही बात पक्की कर चुका था। नूर का बेटा पैदा होते ही फौत हो चुका था और अपने शराबी शौहर से वो बेहद आजिज आ चुकी थी। अभी भी अफसरदा बैठी थी जब अयाज गुनगुनाते घर में दाखिल हुआ था। शराब के नशे से चूर था। नूर से कहने लगा, चल अपना सामान पैक कर। ये सुनकर नूरुलैन कहने लगी, क्या मतलब तेरा? क्यों सामान पैक करूं? वो पहले से ही गुस्से में थी। उसे नूर के खाने पीने की परवाह थी न किसी और बात की, बस अपनी अय्याशियों में रहता था। इसलिए कि आज के बाद तू एक बंगले में रहेगी, वहाँ एक सेठ के बेटे को फीड कराना है, उसके बदले मुझे अच्छी खासी रकम देगा। नूर का जी चाहा अपनी जान ले ले। मरने से पहले उसके बाप ने उसे अपने नशई भतीजे से ब्याह दिया था, जिसने नूर की जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दी थी। उसने अयास का गिरेबान पकड़ लिया। अब तो मेरी इस चीज़ का भी सौदा करेगा? तुझ जैसे कमीने इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नहीं जाना मुझे कहीं भी नहीं। ये सुनकर वो तब के रह गया था। नूर के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। इनकार करेगी साली, चल मेरे साथ। से मारकर वो अपने साथ लेकर रमीज के घर पहुंचा था। नूर चुपचाप बैठी रही। न आगे कोई मुस्तकबिल था न पीछे कोई सहारा। रमीज ने एक नज़र नूर पर डाली और एक नज़र अयास पर, तो कुछ अफसोस सा हुआ। चादर में लिपटी नूर का बस चेहरा आया था। लड़की बेहद हसीन थी और उसका शौहर बिल्कुल उसके बरक्स था। रमीज ने कहा, ये तो खासी दुबली पतली है, नाजुक सी, मेरे बच्चे को संभाल पाएगी? रमीज ने गहरी नज़र नूर पर डालते हुए अयास से कहा, जी जी सेठ साहब संभालेगी। रमीज कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख का चेक दे देता हूँ। ये सुनकर नूर कहने लगी, सेठ साहब मैं बस एक शर्त पर आपके बेटे को संभालूंगी। आप इसे कहें मुझे तलाक दे दें, मैं आपसे मुआवजा भी नहीं लूँगी। नूर अयास से जान छुड़वाना चाहती थी। अयास हैरान हुआ। रमीज दोनों को ही हैरत से देख रहा था। देखें, यह आप लोगों का आपस का मामला है। रमीज ने जवाब दिया, मैं आपके बेटे को बस इसी शर्त पर संभालूंगी, अगर आप मुझे इससे तलाक दिलवा दें। अयास को सिर्फ अपने आप से मोहब्बत थी या अपनी शराब से? कहने लगा, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। आप मुझे चेक दें या आपके बेटे को फीड करवाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगी, नूर ने साफ इनकार किया। अयास ने उसके करीब आया और उसकी चुटिया पकड़ ली। कमीनी, इनकार करेगी तो तेरी जान ले लूँगा। अयास की जहालत देखकर रमीज घबरा गया था। छोड़ो इसे, पागल तो नहीं हो तुम, जाहिल इंसान। रमीज ने अयास को नूर से पीछे किया। सेठ साहब ये इंसान नहीं दरिंदा है, मैं सारी ज़िंदगी आपके बच्चे को संभाल लूँगी, बस मेरी इस शख्स से जान छुड़वा दें। इसी असना में मोइस रोने लगा। उसे भूख लगी थी और उसे माँ का दूध चाहिए था। रमीज कहने लगा, लड़की तुम कमरे में जाओ, मेरे बच्चे को भूख लगी। वो कहेंगी, जब तक आप मुझे इस शख्स से तलाक नहीं दिलवाएंगे फिर ही मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी। रमीज से छुआ था। अयास से कहने लगा, तलाक दो इसे, मैं तुम्हें 5 के बजाय 7 लाख दूंगा। अयास पहले ही लालची था। उसने खड़े खड़े नूर को 3 तलाक़ें दी। नूर कमरे में चली गई। ये नहीं जानती थी आगे उसके साथ क्या होगा, मगर अयास जैसे जाहिल इंसान से उसकी जान छूट चुकी थी। मोइस को उसने गोद में लिया और उसे फीड कराने लगी। कुछ ही देर में वो सो चुका था, मगर नूर को नहीं पता था कि वो मज़ीद किस मुश्किल में पड़ चुकी है। दौरान इद्दत रमीज उसने कमरे में नहीं आया, मगर मुलाजमा नूर की खुराक का बहुत ख्याल रखती थी। मगर मोइस की भूख थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। नूर चंद महीनों में ही तंग आ चुकी थी। जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई, नूर के सर पर रमीज नामी तलवार लटकने लगी। क्योंकि मोइस का पेट नहीं भरता था तो वो रोता था। अब तो नूर भी तंग आने लगी थी। एक बार रमीज नूर के कमरे में आया और कहने लगा,
تمہارا فگر تو بہت چھوٹا ہے، اس کا کچھ علاج کرو، تم میرے بچے کی بھوک مٹا ہی نہیں پاتی۔ غلطی کر دی میں نے تمہیں رکھ کر۔ جب تم خود اتنی کمزور ہو تو میرا بچہ تمہارے وجود سے طاقت کیسے حاصل کرے گا؟ رمیز سکندر اس لڑکی پر دھاڑا تھا۔ نور نے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے جو تمہارے کمرے میں فروٹس بھجوائے تھے وہ تم نے کھائے یا نہیں بتاؤ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے کو بھوک لگتی ہے۔ دبلی پتلی سی نورین نے سرخ ہوتے چہرے کو اپنی چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، سر آپ نے جو کچھ بھیجا تھا میں نے کھا تو لیا، مجھے تو یہ بچہ انسان نہیں کسی آدم خور درندے کی اولاد لگتا ہے۔ اسے فیڈ کروا کر مجھے درد شروع ہو جاتا ہے، مگر اس کا پیٹ نما کنواں تو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بچہ تو مجھے سونے بھی نہیں دیتا، ہر 2 منٹ کے بعد اسے بھوک لگ رہی ہوتی ہے۔ میں تو اسے دودھ پلا پلا کر ادمری سی ہو گئی ہوں، میرا سارا فگر خراب ہو گیا ہے۔ اس چٹانگ بھر کی لڑکے کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ سن کر رمیز کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگا، ہاؤ ڈیئر یو، تم میرے بچے کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ میرا بیٹا ہے، تمہیں جتنی بھی حیثیت دے تم اسے فیڈ کروانے کے پیسے لیتی ہوں۔ یہ مت بولو کہ تمہارے شوہر کو منہ مانگی قیمت دی تھی، تمہیں طلاق بھی دلوائی تھی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا بھوکا رہے۔ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔ نور پیچو تاپ کھا کر رہ گئی تھی۔ آپ میری چھٹی کروا دیں اور اپنے بیٹے کا دوسرا انتظام کر لیں۔ نور کی بات پر رمیز کا پارا ہائی ہوا اور اگلے ہی لمحے اس نے، پھپھو یہ کب سے روئے جا رہا ہے، آپ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ پورے گھر میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کا تو گلا رو رو کر پھٹ جائے گا۔ رمیز سکندر جب کمرے میں داخل ہوا تھا اور روتے ہوئے اپنے چند روز کے بچے کو اپنی پھپھو کی گود سے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، مگر بچہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر رمیز سکندر بھی اندر تک ٹوٹ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ننھی سی جان رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ پھپھو بھی گھبرا کر اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کر کے کہنے لگی، بیٹا میں تو ہر حربہ اپنا چکی ہوں، اسے شہد دیا، بچوں کا خاص قہوہ بھی بنا کر دیا، مگر یہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور یہ ڈبے کے دودھ میں تو اسے پلا پلا کر تھک گئی ہوں، مگر یہ پیتا ہی نہیں ہے۔ اسے اس وقت اپنی ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، یہ بہت چھوٹا ہے، ماں کے دودھ کا ذائقہ اس کی زبان کو لگ چکا ہے، اسی لیے اب ماں کے علاوہ کسی اور دودھ پر ٹک ہی نہیں رہا۔ سجیلا پھپھو کی بات سن کر رمیز سکندر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ وہ کہاں سے لا کر دیتا اس معصوم سی جان کو اس کی ماں؟ معیز ابھی صرف بمشکل 15-20 دن کا ہی ہوا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی۔ 3 ڈیلیوری کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آ چکی تھیں کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اوپر سے بلڈ گروپ بھی او پازیٹیو تھا۔ خون جمع کیا تو گیا، مگر نور اپنی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اذلان اس وقت ضروری میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا جب اسے اپنے بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ فوراً سارے کام چھوڑ کر وہ واپس پاکستان لوٹا تھا، مگر کہاں خبر تھی کہ یہ خوشیاں چند روز کے لیے ہی ہیں۔ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو دنیا میں لا چکی تھی، مگر خود اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر ہر تعزیت کرنے آنے والی عورت نے یہ کہا تھا کہ رمیز سکندر بیٹا، مانتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کھویا ہے، اور اتنی جلدی ایک مرد کے لیے دوسری عورت کو زندگی میں شامل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ تم اس بچے کے لیے دوسری شادی کر لو۔ تمہارے تو گھر میں نہ تمہاری بہن ہے نہ ماں باپ، تم بھلا اکیلے مرد اس بچے کو کیسے سنبھالو گے؟ رمیز سکندر اپنے بیٹے کو کاٹ میں لٹائے اسے پیار کرنے لگا۔ اس کی شادی ارسلہ سے پھپھو نے ہی کروائی تھی۔ ارسلہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت مناسب ہی تھے، اسے کوئی والہانہ محبت نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی 1 سال ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ اسے دکھ تو تھا، اور رمیز سکندر فی الحال تو شادی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھلا کیسے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے اور اس بچے کا خیال رکھے نہ رکھے؟ معیز تو اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ وہ اپنی پھپھو پر اپنے بچے کی ذمہ داری ڈال چکا تھا کہ پھپھو آپ میرے اس بچے کو سنبھالیں، بس اب آپ ہی اس کی پرورش کریں گی، میں آپ کو ہر ممکن مدد کروں گا۔
آپ کا خیال رکھوں گا۔ پپو جو پہلے تو خوش ہوئی تھی اور اس کا خیال رکھنے کے لیے مان چکی تھی، مگر جس قدر یہ بچہ روتا تھا، ڈبے والا دودھ نہیں پیتا تھا، بس بار بار ماں کا سینہ تلاش کرتا تھا، یہ دیکھ کر تو سجیلا پپو کا بھی بی پی ہائی ہونے لگا اور آخر میں ان کی بھی بس ہو چکی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر تو ویسے بھی ان کا تھا۔ کہنے لگی بیٹا میری مانو تو اس کے لیے تم کوئی آیا رکھ لو، آج کل کے زمانے میں بھی تو ایسی عورتیں ہوتی ہوں گی جو کرائے کی ماں بن کر بچوں کو دودھ پلاتی ہوں گی، ہو سکتا ہے تبھی تمہارا بچہ پل جائے، ورنہ اس کی جو حالت ہو چکی ہے، رو رو کر یہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہی نہ ہو جائے۔ سجیلا پپو کی بات سن کر رمیز غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا کہ پلیز ایسی بات مت کریں، موئیز میں میری جان بسی ہوئی ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ یوں چند روز بعد ہی سجیلا پپو وہاں سے جا چکی تھی اور وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچے کو گود میں لٹائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھوک بہت زیادہ لگتی تو موئیز چند قطرے دودھ کے پی لیتا، ورنہ پورا دن روتا رہتا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو اس کے لیے کسی ایسی عورت کا بندوبست کرنا چاہیے جو اس کی غذائی ضروریات پوری کر سکے، ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ رمیز سکندر نے 2-3 اداروں سے خواتین کا پتہ تو کیا تھا، مگر وہ خواتین بڑی عمر کی اور کافی چالاک سی لگنی تھی۔ اسے ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے بیٹے کا خیال رکھے، صرف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ دل و جان سے بچے کی خدمت کرے۔ اس روز بھی وہ بچے کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد واپس گھر لوٹ رہا تھا جب اپنے ڈرائیور کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ساجد، کیا تمہارے گاؤں محلے میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میرے بچے کی غذائی ضروریات پوری کر سکے؟ میں اس کے بچے کے سارے خرچے اٹھانے کو تیار ہوں، بلکہ لائف ٹائم اٹھانے کو تیار ہوں۔ جس اسکول میں میرا بچہ پڑھے گا اسی میں اس کے بچے کو بھی پڑھواؤں گا اور معقول رقم بھی دوں گا۔ یہ سن کر ساجد کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ کا نمک کھایا فکر مت کیجیے، آپ کے لیے میں ضرور ایسی لڑکی ڈھونڈ لوں گا جو آپ کے بچے کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھے۔ اس شام چھٹی لے کر ساجد سیدھا اپنے گھر آیا، جہاں پر اس کی پہلی ملاقات ہی ایاز سے ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کے پتے کھیل رہا تھا، ساتھ میں شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تاش کے پتوں کو بڑی مہارت سے ہاتھ سے ٹیبل پر پھینک دے۔ جیسے اس نے ساجد کو دیکھا تو فوراً سب کچھ وہیں چھوڑ کر آ کر ساجد کے گلے لگ گیا، کہنے لگا آ گیا میرا یار۔ ساجد بھی مسکرایا، کہنے لگا تو نہیں سدھرے گا، تجھے کہا بھی تھا کہ ایسے برے کام چھوڑ دیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری کر، پیسے کما، کب تک یوں جوئے بازی اور رشوت خوری میں اپنی زندگی خراب کرتا رہے گا۔ ساجد کی بات سن کر ایاز ہنسا اور کہنے لگا بے یار، تو امیروں کی نوکری شروع کر چکا ہے، بس اے سی والی گاڑی چلاتا ہے، پیسے کماتا ہے اور ہفتے میں ایک بار گھر ملنے بھی آ جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنے کسی بڑے امیر کے ہاں نوکری دلوا دے، میں بھی جوئے بازی چھوڑ ہی دوں گا۔ ساجد اس کی حرکتوں سے واقف تھا، پھر بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھ، اب تو تمہاری شادی بھی ہو چکی، بھابھی پریشان نہیں ہوتی ہوگی تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ پہلے تو اکیلا ہوتا تھا، لیکن اب تجھ پر ایک لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ ہوش کے ناخن لے۔ مگر شیراز کہاں سدھرنے والا تھا، وہ ایسے ہی تھا، لاپرواہ، رشوت خور اور جوا باز۔ جو بات رمیز سکندر نے ساجد کے ساتھ کی تھی وہی وہ ایاز سے بھی کرنے لگا کہ میرے صاحب کو ایک عورت چاہیے جو چھوٹا بچہ رکھتی ہو، وہ صاحب جی کے بچے کو فیڈ کروائے گی تو بدلے میں ہر مہینے 5 لاکھ روپے وہ اسے دیا کریں گے۔ جب تک بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو جاتی اس لڑکی کو صاحب جی کے گھر پر ہی رہنا پڑے گا اور بچے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر تو ایاز کی آنکھوں میں چمک آئی، کہنے لگا سمجھو کام ہو گیا، تیرا بھائی تو اب لکھ پتی بنے گا، لکھ پتی۔ اس کی یہ بات سن کر ساجد کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا بس مطلب کو چھوڑ، اپنے صاحب جی کو کہے کہ بس سمجھیں، آپ کا کام چٹکیوں میں ہو چکا ہے۔ ایاز سے تو نور کی جان چھٹ گئی تھی، مگر ازمیر کا بچہ پوری رات فیڈ کرتا، بار بار رونے لگتا، رات کو بھی اٹھ کر رونے لگتا۔ اس رات بھی وہ گیسٹ روم میں سو رہی تھی جب رات کے 1 بجے موئیز رونے لگا۔ اس سے پہلے تو رات کو وہ نہیں روتا تھا، نور کو بخار تھا اسی لیے جاگ کر بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔
اس کا رو رو کر گلا خشک ہونے لگا۔ تبھی رمیز کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ فوراً رمیز سکندر اٹھا اور بچے کو دیکھنے کے لیے نور کے روم میں چلا آیا۔ دھڑلے سے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اپنی چادر کو ایک طرف رکھے وہ سو رہی تھی۔ بال کھلے تھے، گلا تھوڑا ڈیپ تھا جو کہاں سے کہاں جا رہا تھا۔ اس کی قمیض کمر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بے ترتیب سی اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سو رہی تھی جب رمیز سکندر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ایک پل کو اس کے وجود کی رعنائیاں دیکھ کر وہ اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر نور بھی ہڑبڑا کر اٹھے اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹنے لگی۔ رمیز سکندر غصے سے کہنے لگا، جلدی سے اسے فیڈ کرواؤ، اسے بھوک لگی ہے۔ پتہ نہیں تم کیسے اسے فیڈ کرواتی ہو جو یہ بار بار بھوکا ہو جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے اپنی گود میں تو لٹا چکی تھی مگر نقاہت سے محسوس ہو رہی تھی، اور رمیز سکندر سے کہنے لگی کہ اب آپ جائیں یہاں سے، میں آپ کے سامنے تو اسے فیڈ نہیں کروا سکتی۔ رمیز کچھ سمجھتا فوراً وہاں سے باہر جا چکا تھا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اٹھو، آج کے بعد تم یہاں پر نہیں سوگی بلکہ میرے کمرے میں سوگی۔ یہ سن کر نورالعین کے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے کمرے میں کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ تم میرے کمرے میں صوفے پر سوگی کیونکہ تم بے ہوش ہو کر سوتی ہو۔ شادی اس لیے میرا بچہ پوری رات بار بار روتا ہے۔ نور کہنے لگی، مجھے بخار ہے، اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا ورنہ میں ہر روز ایسا نہیں کرتی۔ مگر رمیز کہنے لگا، چلو اٹھو یہاں سے۔ نورالعین فوراً کہنے لگی، جی نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں سوں گی۔ وہ کچھ گھبرائی تھی مگر رمیز سکندر کے ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بھولو مت، مالک میں ہوں، تم نہیں، سمجھی؟ چپ چاپ میرے کمرے میں آ کر سو جاؤ۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً ہی صحیح اس کے کمرے میں جا چکی تھی اور صوفے پر ایک طرف لیٹی وہ اپنی طرف سے اس بچے کو بھوک مٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر شاید اس بچے کی غذائی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک بار وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سارا دن موئز کو فیڈ کروا کر اس کی اپنی بھوک بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے بھی کھانا کھایا تھا لیکن اب پھر فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے کھا رہی تھی کہ جب رمیز کے دھاڑنے کی آواز آئی، کہاں ہو تم؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ موئز رو رہا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا چاہے تمہیں موت کا فرشتہ بھی نظر آ جائے، پھر بھی جب موئز کو بھوک لگے تو تم واپس پلٹ کر آؤ گے، اسے فیڈ کرواؤ گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح گرجدار انداز میں بولا تو فوراً کھانا وہیں چھوڑ کر تیز تیز نکلتی وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ یہاں اس نے دروازہ کھولا تھا اور دوسری طرف سے رمیز سکندر نے بھی دروازہ کھول دیا تھا۔ نور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سیدھا رمیز سکندر پر گری تھی۔ رمیز بھی اس وقت بے خبر کھڑا تھا کہ دوسری جانب سے یہ آفت بھی وارد ہو سکتی ہے۔ وہ نیچے گر چکا تھا اور نورالعین اس کے اوپر تھی۔ نورالعین اس انداز میں گری تھی کہ اس کے لب جا کر رمیز کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک کرنٹ تھا جو دونوں کے وجود میں گزرا گیا تھا۔ اپنی کمر پر رمیز سکندر کی گرفت محسوس کر کے نورالعین کے تو رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں تو غصے سے بھری رمیز سکندر کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں۔ اندھی ہو گئی ہو؟ کیا دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ ہوا کے گھوڑوں پر سوار رہتی ہو تم؟ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی غیر ذمہ دار ہوگی تو میں تمہیں رکھتا ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولا تو فوراً نورالعین اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بیڈ پر لیٹے ہوئے موئز کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ کھانا کھا رہی تھی میں بھی انسان ہوں، کوئی دودھ والی مشین نہیں ہوں جسے بس آپ کے بیٹے کا پیٹ بھرنا آتا ہے۔ صبح سے پیٹ بھر کر کچھ کھایا نہیں اور آپ کا بیٹا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنی چادر میں چھپائے فیڈ کروانے لگی تھی اور ساتھ روئے بھی جا رہے تھے۔ رمیز کو ایک پل کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ یہ تو وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بار بار اس کا بچہ بھوکا ہو رہا تھا۔
آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رمیز سکندر کو کچھ ہوا تھا۔ کہنے کا اچھا اب رونا بند کرو، بلا وجہ ٹسوے بہانے والی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ خود ہی کچن میں گیا اور وہاں سے پلیٹ میں پکا ہوا قیمہ لے کر واپس کمرے میں آیا۔ ایک بار معیز نورین کا ہاتھ پکڑے سو چکا تھا۔ اگر وہ ہاتھ ہلاتی تو اس بار پھر وہ گلا پھاڑ کر رونے لگتا۔ رمیز سکندر اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے چمچ سے قیمہ اسے کھلانے لگا۔ وہ پہلے تو تھوڑی ہچکچائی مگر چپ چاپ پھر کھانے لگی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے چہرے میں جیسے کھونے لگا تھا۔ اس کے اناری لبوں کو دیکھ کر بار بار رمیز سکندر کی نظریں اس کے لبوں پر ٹک رہی تھی، مگر جلدی سے اسے کھانا ختم کروا کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، اور وہ بھی معیز کو اپنے پاس لٹائے گہری نیند میں سو چکی تھی۔ رمیز اس شام جب گھر واپس لوٹا تو معیز کے رونے کی آواز ہنوز گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں پر معیز تو رو ہی رہا تھا، مگر ساتھ اسے گود میں لٹائے نورین بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تم سے میرا بچہ سنبھالا نہیں جا رہا؟ کیسی عورت ہے تم؟ یہاں پر میں تمہیں اپنے مخملی بستر اور ایئر کنڈیشنر کی ہوا کھلانے کے لیے تو نہیں لے کر آیا، اپنے بچے کے لیے لے کر آیا ہوں، جو دن بدن مزید کمزور اور بیمار پڑتا جا رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کیا کروں، بتائیں مجھے، میں تھک جاتی ہوں، میرے جسم کی ہڈیاں نکل آئی ہیں، مگر یہ کسی خون خوار درندے کا بچہ معلوم ہوتا ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ مجھے تو لگتا ہے اس پر جن بھوت چمٹ گئے ہیں، یہ تو میرا خون چوس جائے گا، مجھ سے نہیں پالا جاتا یہ۔ وہ روتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، کہنے لگی، سنبھالیں اپنے بچے کو، جس کو دیکھو جب دیکھو مجھے ہی ڈانٹتا رہتا ہے۔ اب بتائیں میں کیسے پالوں اس بچے کو، میں تو خود پاگل ہو چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی جب اذلان اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ مت بھولو 1.5 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے تم نے، اور میں تمہارے جاہل شوہر سے بھی تمہارا پیچھا چھڑوایا ہے۔ اگر تم ابھی چھوڑ کر گئیں تو وہ سارے پیسے دگنے واپس کرنا پڑیں گے جو تمہارا شوہر لے چکا ہے، سمجھی؟ اگر بچہ پال نہیں سکتی تو کس نے کہا تھا حامی بھرو؟ تمہاری وجہ سے میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے، میرے ساتھ اب اسے لے کر ہاسپٹل چلو، تمہیں تو پھر میں بعد میں آ کر نمٹتا ہوں۔ وہ اس کو اچھا خاصا ڈانٹ کر اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ جب چائلڈ اسپیشلسٹ نے بچے کے ٹیسٹ کیے، چیک اپ کیا، تو جو خبر اس نے سنائی رمیز سکندر کے لیے شوق تھی۔ سن کر تو نورین بھی گھبرا چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، یہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دھیرے دھیرے زہر ہے جس بچے کے جسم میں اتر رہا ہے۔ غصے سے رمیز سکندر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس سے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ لڑکی میرے بچے کو کہیں کچھ زہریلا تو نہیں دے رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، فوراً اسے وہ دودھ چھڑوا دیجیے جو اسے پلایا جا رہا ہے۔ اس بار اس نے کچھ ایسا دودھ لکھ کر دیا جو خود بنا کر اس کو پلایا تھا، جسے پینے کے بعد وہ پرسکون سو چکا تھا۔ خوف کے مارے تو نورین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچا، سب سے پہلے تو اس نے معیز کو سونے کے لیے لٹایا اور پھر نورین کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور دیوار میں پن اپ کرنے کے بعد کہنے لگا، بتاؤ کیا کر رہی تھی تم میرے بچے کے ساتھ؟ تم اسے اپنا دودھ پلا رہی تھی نا، یا اسے سلو پوائزن دے رہی تھی؟ ابھی کے ابھی مجھے سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نورین رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مار دیجیے مجھے، میرے شوہر نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا، آپ بھی میرے ساتھ یہی کریں۔ مجھے مر جان چاہیے، میرا بچہ بھی تو مر گیا ہے، میں جی کر کیا کروں گی؟ شاید میں ہوں ہی منوس، میرا بچہ بھی میرا دودھ پی کر مر گیا، کہیں آپ کا بھی نہ مر جائے۔ وہ ہچکیوں سے سسکیوں سے رو رہی تھی، اور رمیز سکندر اس کے منہ سے حقیقت سن کر الٹا اس لڑکی پر رحم کھانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، آرام کرو، تمہیں بخار بھی ہے، میں معیز کو خود سنبھال لوں گا، اور ڈبے کا ہی دودھ دینا ہے،
تو میں اسے خود ہی دے دوں گا۔ نور کہنے لگی نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے بخار ہے تو کوئی بات نہیں، مر نہیں جاؤں گی اس بخار میں، آپ کے بیٹے کو میں ہی سنبھال لوں گی۔ لیکن صبح تک نور کا بخار اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ رمیز اسے جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو معائنے کے دوران پتہ چلا کہ اس کی بریسٹ میں گٹلی تھی، اندر ہی اندر اس گٹلی سے پس نکل رہی تھی جو کہ دودھ میں شامل ہو رہی تھی، اور بچہ ایسا دودھ پی کر بیمار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن لکھ کر دی اور سختی سے منع کیا کہ اپنے بچے کو فیڈ نہ کرائیں۔ نور اپنی میڈیسن لینے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اس کا خیال رکھتی تھی، اسے ڈبے کا دودھ پلاتی اور ایک ماں کی طرح اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے معیز بھی اس کے لمس سے آشنا ہو چکا تھا۔ اگر نورین کی جگہ کوئی اور اٹھاتا تو وہ رونے لگتا تھا، یہاں تک کہ اب تو رمیز سکندر کی گود میں وہ سکون نہیں پاتا تھا جو سکون نورین کی گود میں اسے ملتا تھا۔ رمیز سکندر کا دل دھیرے دھیرے نورین کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ جس طرح اس کے بچے کا خیال رکھتی تھی، اسے راتوں کو اٹھ کر فیڈر پلاتی، اگر کبھی اسے بخار ہو جاتا تو ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ یہ سب دیکھ کر رمیز سکندر کے دل میں اس کے لیے ایک جگہ سی بن چکی تھی۔ کچھ عرصے کا ہی نور کا علاج چلا تھا، جس کے بعد وہ دوبارہ سے نارمل حالت میں آ چکی تھی۔ ایک شام آفس سے جلدی رمیز سکندر گھر آ چکا تھا۔ پورے گھر میں اسے کہیں بھی معیز نظر نہیں آیا، ورنہ جس طرح سے اس سے آشنا ہو چکا تھا، اپنے بابا کی گاڑی کی آواز سن کر ہی وہ خوشی سے چہکنے لگتا تھا، اور جب تک اپنے باپ کی گود میں نہ آ جاتا تب تک اسے سکون نہیں آتا۔ لیکن آج تو پورے گھر میں ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ میز کو آواز دینے لگا، معیز بیبی کہاں ہو آپ؟ آج بابا سے نہیں ملو گے؟ وہ چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر وہاں بھی نورین موجود نہیں تھی۔ تبھی ایک جانب سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ یہ نورین کی آواز تھی۔ وہ چلتا ہوا معیز کے کمرے میں آیا، جہاں واش روم سے نورین اور معیز کے کھلکھلا کر ہنسنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خود بے ساختہ واش روم کی طرف آیا۔ جیسے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھنے کے بعد اس کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا، کیونکہ سامنے چھوٹے سے بیبی پاش ٹب میں معیز بیٹھا نہا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو جھٹک کر پانی نورین پر گرا رہا تھا، اور نورین کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس کے وجود سے کپڑے چپک کر اس کی رہنائیوں کو مزید واضح کر رہے تھے۔ رمیز سکندر کی نظر نورین پر ٹک چکی تھی، تبھی خود پر پڑی نظروں کو محسوس کر کے جیسے نورین نے سامنے دیکھا تو رمیز سکندر کو کھڑا دیکھ کر ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ باہر بیڈ پر پڑا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، سر آپ؟ وہ اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اندر چلا آیا۔ مزید اپنے جذبات پر قابو پانا اب رمیز سکندر کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ فوراً سے کمرے سے باہر آ گیا۔ رات کو آنکھیں بند کرنے پر بھی اسے نور کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ اگلے روز رمیز آفس سے جلدی گھر آ گیا اور معیز اور نور کو شاپنگ پر لے گیا۔ معیز کے کپڑے لیتے ہوئے وہ نور سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی پسند سے نور کے کپڑے خرید رہی تھی۔ معیز کے شاپنگ کے بعد رمیز نور کو ایک لیڈیز کے کپڑوں کی شاپ پر لے گیا۔ اسے اپنی پسند سے کپڑے خرید کے دیے۔ پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اب تک اپنے پرانے کپڑے ہی پہن رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں نئے کپڑے لے کر دے رہے ہیں؟ آپ کا یہی احسان بہت ہے صاحب جی کہ آپ نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ رمیز کہنے لگا، میرا نام رمیز ہے، صاحب جی نہیں ہے۔ نور مسکرانے لگی، میرے لیے تو آپ صاحب ہی ہوئے نا، ہم تو جی ملازم لوگ ہیں، ایک کا نام لینے کا حق نہیں رکھتے۔ رمیز کہنے لگا، میری طرف سے تمہیں اجازت؟ مگر نور نے انکار کر دیا، نہیں صاحب، اور کپڑوں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ گھر آ کر نور اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نئے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ سالوں بعد کسی نے اس کے لیے کپڑے خریدے تھے، ورنہ یافتوں سے مار پیٹ کر اس کی چیزیں بھی بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک بار باورچن چھٹی پر گاؤں جا چکی تھی تو کھانا نور نے بنایا۔ پہلا نوالا لیتے ہی رمیز کہنے لگا، آج کچھ الگ الگ سا ذائقہ ہے۔ نور کہنے لگی، پہلے بتائیں صاحب کیا ہے، کیسا لگا؟ رمیز کہنے لگا، بے حد مزیدار۔ وہ ہنسی،
چلو اللہ کا شکر ہے آپ کو پسند آ گیا کھانا اصل میں نے بنایا ہے۔ باورچن تو صبح ہی اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ مجھے ڈر لگے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کو کھانا پسند آئے گا یا نہیں۔ رمیز کہنے لگا اتنی فکر رہتی ہے تمہیں میری؟ رمیز کے انداز ذو معنی تھا مگر نور سمجھ نہیں پائی۔ جی صاحب جی، مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے۔ آپ بھی تو میرا خیال رکھتے ہیں، آپ نے مجھے ڈھیر سارے کپڑے بھی تو لے کر دیے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے اتنے بھی ڈھیر سارے نہیں ہیں۔ اچھا نور، ایک ہفتے کے لیے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں تو پلیز موئز کا بہت خیال رکھنا۔ نور کہنے کی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اگلے روز نور نے رمیز کی پیکنگ بھی کر دی تھی۔ جب رمیز جانے لگا تو موئز کو گود میں لی بہت پیار کر رہا تھا۔ پھر اسے نور کو پکڑا دیا، پھر نور سے کہنے لگا، نور کیا تم مجھے یاد کرو گی؟ صاحب جی کیوں نہیں کروں گی، آپ اتنے اچھے ہیں، غریبوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اچھے انسان تو سب کو ہی یاد آتے ہیں نا۔ نور کی بات عام نوعیت کی تھی۔ رمیز سوچ چکا تھا کہ واپس آ کر وہ نور سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور اس سے نکاح بھی کرے گا۔ رمیز جا چکا تھا۔ بنگلے کا چوکیدار ایک جوان لڑکا تھا، نور کو پسند بھی کرنے لگا تھا۔ ایک دن نور باغ میں موئز کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ موئز باغ میں بیٹھا بال نور کی طرف پھینکتا، نور اس کی طرف۔ تبھی چوکیدار نور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نور نے جب اسے اپنے پاس دیکھا تو کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھو۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ کہنے کی کیا بات؟ چوکیدار کہنے لگا، دیکھو ابھی تو صاحب جی نے تمہیں اپنے گھر رکھا ہوا ہے، مگر جب ان کا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، تب تم کیا کرو گی؟ تمہارا شوہر تو تمہیں چھوڑ چکا ہے، کہاں جاؤ گی؟ یہ بات تو نور نے ابھی تک سوچی بھی نہیں۔ کہنے لگی، میں صاحب جی سے کہہ دوں گی، مجھے اسی گھر میں ملازمہ رہنے دیں۔ چوکیدار کہنے لگا، دیکھو آج نہیں تو کل صاحب جی نے شادی تو کرنی ہی ہے، ان کی بیوی اتنی خوبصورت ملازمہ کو برداشت نہیں کرے گی، تمہاری تو پکی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تم اسی گھر میں رہ سکتی ہو، میری بیوی بن کر رہو گی، تو صاحب جی کی بیوی آ بھی گئی تو تمہیں نہیں نکالے گی۔ یہ سن کر تو نور سوچ میں پڑ گئی۔ موئز کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئی، مگر اس بارے میں سوچنے لگی کہ کل اسے سارا کیا ہوگا جب رمیز اسے گھر سے نکال دے گا، کہ اب میرے بیٹے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نور چوکیدار سے کہنے کی، جب رمیز صاحب آئیں گے نا تب ان سے بات کرے گی۔ یہ سن کر چوکیدار کہنے لگا، ارے زندگی تمہاری ہے، فیصلہ بھی تم کر لو، وہ دوسرے شہر عیاشی کرنے گئے ہوں گے، یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر نور کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ جس شخص کے دل میں اس سے عزت کرتی تھی وہ ایک عیاش انسان تھا۔ وہ چوکیدار سے شادی کی حامی بھر چکی تھی۔ رمیز کام کا جلدی ختم ہو گیا تو اس لیے وہ جلدی سے واپس آ گیا۔ موئز اور نور کے لیے بہت سی چیزیں لایا تھا۔ چوکیدار اسے یہ بھی ڈرا چکا تھا کہ ان امیر لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ ملازموں کو بھی برباد کر کے پیسے دے کر چپ کروا دیتے ہیں۔ اسی لیے نور رمیز سے خوف زدہ سی ہو رہی تھی۔ اسے تحفے بھی نہیں لیے۔ رمیز اس کے بدلے رویے کو دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ رات کو نور موئز کو جلدی ہی کمرے میں لے گئی، اپنا کمرہ بھی لاک کر لیا، کنڈی بھی لگا لی۔ اس وقت رمیز لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی تھی کیونکہ پہلے کبھی نور نے یوں کمرہ لاک نہیں کیا تھا۔ وہ رمیز پر بھروسہ کرتی تھی۔ صبح ناشتے کے ساتھ رمیز نے پوچھا، نور کیا بات ہے؟ جب سے میں آیا ہوں تم چپ چاپ سی ہو۔ وہ کہنے کی، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے بات بھی کرنی تھی۔ رمیز کہنے لگا، کیا بات؟ وہ کہنے کی، صاحب جی اب میری شادی چوکیدار سے کروا دیں، کیونکہ موئز جب کچھ بڑا ہو جائے گا آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے تو میں بے آسرا ہو جاؤں گی۔ رمیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اتنا خود غرض ہوں کہ اپنے بچے کے بڑے ہونے پر تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا؟ نور مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ رمیز کی بات سن کر نور کو لگا کہ شاید وہ اسے باتوں سے پھسلانے کی کوشش کر رہا، اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ نور کہنے لگی، مگر آپ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ سن کر رمیز کو حیرت ہوئی، کیوں نور؟ میں تو تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، شادی تو ہم پلہ لوگوں میں ہوتی ہے، پلیز میں بہت غریب ہوں، مجھے اپنی عیاشی کا سامان نہ بنائیے گا۔
مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے۔ رمیز نے کہا، تم سے کس نے کہا؟ میں عیاش ہوں۔ وہ کہنے لگی، دوسرے شہر آپ عیاشی کرنے ہی تو جاتے ہیں، مجھے چوکیدار نے سب بتا دیا، مجھے بخش دیں۔ رمیز کو بہت غصہ آیا۔ اس نے چوکیدار کو بلا کر اس کی اچھی طرح سے خاطر کی۔ وہ معافیا مانگنے لگا۔ رمیز نور سے کہنے لگا، پاگل لڑکی، میں وہاں بزنس میٹنگ کے لیے گیا تھا، مجھے عیاشی کرنی ہوتی تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں یہاں بھی کر سکتا ہوں۔ نور، مجھے شادی کرنی ہے اور تم سے کرنی ہے، کیونکہ تم میں سہارا دے سکوں اور میرے بچے کی ماں ہمیشہ یہیں رہ سکے۔ آئی لو یو نور، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ جب رمیز سکندر نے خمار آلود لہجے میں کہا، نور عین کیا میری وائف بنو گی اور موئز کی ماما، یہ سن کر ایک جھرجھری سی تھی جو نور عین کے وجود میں دوڑی تھی۔ شرما کر فوراً وہ وہاں سے باہر نکل آئی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ شاید رمیز سکندر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے دیکھ کر اسے اپنے جذبات میں ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی رمیز سکندر سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے شرمانے کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہے۔ عدت تو اس کی پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، اسی لیے آنے والے جمعے کو ہی نور عین اور رمیز سکندر کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ سجی سنوری دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب موئز بھی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کبھی اس کی چوڑیوں کو کھنکاتا اور مسکراتا تو کبھی اس کے دوپٹے کو کھینچ کر وہ بڑے پیار سے بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، کبھی بچوں کی طرح اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تبھی کمرے میں ملازمہ آئی جس نے سائڈ ٹیبل پر 2 دودھ کے گلاس رکھے اور پھر موئز کو سلانے کے لیے وہاں سے لے کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی رمیز سکندر کمرے میں آ چکا تھا۔ رمیز سکندر کو آتا دیکھ کر وہ گھونگھٹ میں خود کو چھپا چکی تھی۔ مسکراتا وہ اذلان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور پیار سے گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ اس وقت دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جذبات اذلان کی بھی بھڑکنے لگے تو اس نے اس کومل ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے لب اس کے ہاتھوں پر رکھ کر کہنے لگا، تم جیسے بھی جس طرح بھی میری زندگی میں آئی ہو، میں خود نہیں جانتا کب تم میرے دل تک پہنچ گئی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بس تم اسی طرح میرے بیٹے کا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچپن، تمہارا یہ شوخ انداز میں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے جو خود تکلیفیں سہی ہیں وہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وہ اپنے ہاتھ رمیز سکندر کے ہاتھوں میں دیے مسکرا رہی تھی۔ پھر شرارت بھرے انداز میں رمیز سکندر سے کہنے لگا کہ تم آج کی رات کے لیے تیار ہونا۔ جھٹ سے دودھ کا گلاس وہ خود پیتی اور دوسرا اذلان کو دے کر کہنے لگی، لو بھلا، تیار کیا ہونا تھا؟ جو تھوڑی تیار ہوں، اب اور کس بات کے لیے تیار ہونا؟ کپڑے اتار کر سادہ سا سوٹ پہن کر سونا ہی تو ہے۔ اس کی اس بات پر وہ کہنے لگا، کس نے کہا سونا ہے؟ آج کی رات سونے کے لیے تھوڑی ہے، آج کی رات تو انجوائے کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے پر اپنا آپ مار دینے کے لیے ہے۔ وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا گلاس ایک طرف رکھتا اس کے قریب ہو گیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بال کھولنے تھے اور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کر کے نور عین کا انگ انگ مہک رہا تھا۔ وہ گھبرا چکی تھی، مگر رمیز سکندر اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب تر کرنے لگا۔ ہر پردے سے اسے آزاد کر چکا تھا اور اپنی شدتیں اس کے وجود پر اتارنے لگا۔ وہ جو پہلے تو گھبرا رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے رمیز سکندر کی محبت کے آگے بے بس ہو کر وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی رمیز سکندر کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی سچ میں انچھوئی ہوئی تھی اور وہ پہلا مرد تھا جس لڑکی کو اپنا بنا رہا تھا۔ اس کے بعد تو اسے اس لڑکی پر مزید ہی پیار آنے لگا۔ ساری رات وہ ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرتے رہے اور پھر وہ یوں ہی اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ رمیز سکندر کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ جب بستر کی چادر کا رنگ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، گھبرا کر کہنے لگی، یہ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اس کی بات سن کر رمیز سکندر ہنسا تھا۔ پیار سے ایک چپت اس کے سر پر مار کر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی بھی بچی نہیں ہو تم جو معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ مگر وہ بھولی سی شکل بنا کر کہنے لگی، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بڑے پیار سے اس بارے میں بتانے لگا
تو وہ شرما کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ چند ماہ بعد ہی وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رمیز، سکندر اور نورعین کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا، مگر اپنی اولاد ہو جانے کے باوجود اس نے معیز کو وہی درجہ دے رکھا تھا جو اس کا پہلے سے تھا۔ معیز بھی اس بات سے انجان تھا کہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ وہ دونوں بچوں کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی، اور یوں ہی ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی تھی۔